रहे थे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या है जो वो कब्र से मुर्दे के साथ सवाल करते हैं, तो उस वाक़ये की क्या हकीकत है? तो मेरे भाई खुदा के लिए अब इन वाक़यात से, इन जाली बातों से बाहर निकलें। ये सब के सब झूठ पे मबनी चीज़ें हैं। सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ताला का वाज़ेह फतवा है, सूरह अल वाक़या के अंदर है कि जो मर गया अब वो दुनिया में दोबारा वापस नहीं आ सकता। सीधी सी बात है। इस किस्म की अगर कोई चीज़ें होती तो हमारे नबी इस्लाम के साथ इस तरह का कोई वाक़या रिपोर्ट होता। हज़रत ईसा इब्न मरियम के हवाले से ये मुआज़ा मिलता है, लेकिन वो हज़रत ईसा के साथ ख़ास है मुआज़ा। सूरतुल अंबिया का आप पहला सफ़ा पढ़ के देखें। काफिर यही इतराज़ करते थे कि जो अगले अंबिया के तुम वाक़यात हमें सुनाते हो, इस तरह के मुआज़ात तुम्हें क्यों नहीं दिए गए? मिर्ज़ा जर्मी से सवाल हुआ, जो कि उसके एक फॉलोअर ने अपने चैनल पे अपलोड भी किया। उससे सवाल ये हुआ कि क्या हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप मुर्दों से कलाम किया करते थे? तो आगे से जवाब देने लगा, कहने लगा कि सूरत यासीन के अंदर वाज़े फतवा है कि जो मर गया वो दुनिया में दोबारा वापस नहीं आ सकता। यानी सवाल चावल हो रहा है तो जवाब चना दिया जा रहा है। तो सवाल तो ये हुआ है कि क्या हज़रत अली मुर्दों से कलाम किया करते थे कि नहीं, लेकिन बात उसने कौन से शुरू कर दी। फिर आगे ये कहता है कि मुर्दा ज़िंदा करना, पाक में इसकी खबर दी गई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा किया। तो कहता है कि ये हज़रत ईसा के साथ ख़ास है। ये भी इसने बिल्कुल अपनी तरफ से बात की है, जहालत का इसने वाज़े नमूना पेश किया है। मिर्ज़ा जैल को ये चैलेंज है कि एक हवाला भी पेश करे जिसके अंदर वजूद हो कि मुर्दे ज़िंदा करना ये सिर्फ़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ख़ास है। एक हवाला भी पेश करे, एक भी पेश कर दे, कोई ऐसी दलील हो। कहता है दलील के तौर पर ये बयान कर रहा था कि कुरान पाक में अगर देखें तो कई जगह पर है कि काफिरों ने मुतालबा किया कि जो पिछले नबियों को मौज़ा दिए गए वो आप क्यों नहीं लेकर आते। तो कहता है कि इसमें यह भी है। एक हवाला भी पेश करके दिखा दो जिसके अंदर ये हो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास कोई बंदा आया हो, उसने मुतालबा किया हो कि आप फ़लाँ मुर्दे को ज़िंदा करें, तो नबी पाक ने ये फरमाया कि नहीं, हज़रत ईसा का खासा है। ये बिल्कुल झूठ बांध रहा है। इस तरह की कोई बात बिल्कुल भी है ही नहीं। फिर मज़ीद दलील देते हुए कहता है कि अगर इस तरह की कोई बात होती तो वो कोड होती, वो किताबों में आती। तो जनाब साहब किताबों के अंदर मौजूद है, मिर्ज़ा जर्मी साहब किताबों के अंदर ये मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुर्दों को ज़िंदा करना और मुर्दों से कलाम करना, ये दो अलग बातें हैं। इसने दोनों को मिक्स कर दिया। फिर और बात शुरू कर दी कि कुछ नबियों को फ़लाँ शान मिली है तो नबी पाक के बारे में नहीं। उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे, बाद में इंशाल्लाह इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन अभी जो बात सवाल ये हुआ है, और कहता है कि ये रब ताला ने कुरान पाक में फ़तवा दिया है कि जो एक बार मर गया दोबारा दुनिया के अंदर नहीं आ सकता। तो वाकई इसी तरह ये रब ताला का उसूल है कि जो मर जाए दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकता। और ये हर आवाम भी इस बात को जानती है। सारे यही कहते हैं कि जो एक बार चला गया वो अब नहीं आएगा। लेकिन जनाब साहब, जब रब ताला चाहे तो फिर ऐसा हो सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो मुर्दों को ज़िंदा किया है। आप कहते हैं ओहिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ। तो क्या उस वक़्त रब ताला का फ़तवा और था? क्या उस वक़्त फ़तवा ये था कि मुर्दे दोबारा भी ज़िंदा हो सकते हैं? तो अब वो फ़तवा बदल गया है। फ़तवा तो वही है, लेकिन यह है कि रब ताला का उसूल यही है कि जो मर जाए दोबारा ज़िंदा नहीं होता। लेकिन अगर रब ताला चाहे तो अपने नबी के ज़रिए मौजज़े के तौर पर इसको ज़ाहिर कर दे कि किसी मुर्दे को ज़िंदा कर दिया जाए। ये मौज़ा है। हज़रत ईसा के साथ ख़ास किस तरह कोई इसके हवाले से दलील पेश करो। मैं मिसाल पेश करता हूँ। जिस तरह के आग के बारे में उसूल है कि वो जलाती है, लेकिन अगर रब ताला चाहे तो वो आग ठंडी हो जाया करती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग ठंडी हो गई। लिहाजा उसूल कुछ और होता है और रब ताला का उसको अपने नबी या वली के हाथ पर बतौर मौज़ा या बतौर कराम ज़ाहिर करने कुछ और होता है। तो इसके हवाले से मैं हवाला आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि ये कहता है कि अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में ये वाक़यात होते तो कोड हुए हैं, वो बयान हुए हैं। करता हूँ कसीर हवाले हैं और सही सनद के साथ भी साबित हैं। उसमें से एक रिवाज जो मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, मुस्तदरक के अंदर इमाम हाकिम ने इसको बयान किया, 7090 नंबर रिवायत। और इसको बयान करने के बाद इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसके नीचे ये भी कहा, हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, कि ये हदीस सहीहुल इस्नाद है, इसकी सनद बिल्कुल सही है। इसी को इमाम अबू नुएम ने तवफ़ा 430 हिजरी
آپ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں بیان کیا ہے۔ امام ذہبی جنہوں نے تلخیص کی ہے امام حاکم کی کتاب مستدرک کی، اس کے اندر بھی آپ نے موافقت کی ہے امام حاکم کی، یعنی انہوں نے صحیح برقرار رکھا ہے اس حدیث کو، یعنی یہ صحیح حدیث۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی انداز میں یہ روایت مروی ہے، امام طبرانی کی کتاب میں دوسری سند کے ساتھ بھی موجود ہے۔ عن ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید خدری سے یہ مروی ہے، ان یہودیت اہدت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتن سمیتن، کہ ایک بکری نبی پاک علیہ السلام کو تحفے کے اندر دی گئی۔ فلما باسط القوم ایدیہم، جب لوگوں نے اپنے ہاتھ بڑھائے تاکہ اس کو کھائیں، قال کفوا ایدیکم، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ فإن عضوا لها یخبرنی انها مسمومۃ، مستدرک کے اندر یوں ہے کہ عضو من اعضائها، کہ اس کے اعضاء میں سے ایک عضو نے مجھے خبر دی ہے اس کو زہر لگائی گئی ہے، لہٰذا اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ کہتے ہیں پھر اس عورت کو بلایا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس میں زہر کیوں ملایا، تو اس نے پھر اس کا جواب بھی دیا۔ دیکھو نبی پاک علیہ السلام کے لیے رب تعالیٰ نے تو اس مردہ بکری کے عضو کو زندہ کر دیا، اور اس نے بول کر نبی پاک علیہ السلام کو خبر دی ہے، حالانکہ وہ مردہ تھی، اور مردہ بھی وہ کہ جو ویسے بھی اگر زندہ بھی ہوں تو انسانوں کے ساتھ کلام نہیں کرتے، تو یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا موضع ہے، اور یہ صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ جہاں تک مردہ کے زندہ کرنے کی بات ہے، تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ کا خاصہ ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں صحیح روایت نہیں۔ اس امت کی شان کیا ہے؟ تم تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہو ثابت نہیں ہے، یہ تو حضور کے عام امتیوں کے بارے میں بھی اس طرح کی خبریں ثابت ہیں، اور بھی کئی روایات ہیں۔ صرف ایک میں روایت تمہیں بیان کرتا ہوں جو کہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں ذکر، جس کا تم بڑا نام لیتے ہو، دلائل النبوہ کے اندر جلد نمبر 6 کے اندر اس کو بیان کیا، یا ان ابی صبرۃ النخعی قال اقبل رجل من الیمن، کہ ایک بندہ یمن سے آیا، فلما کان فی بعض الطریق، ابھی رستے کے درمیان تھا، نافق حمارہ، تو اس کا جو گدھا تھا جس پر سوار تھا وہ انتقال کر گیا، مر گیا۔ جب یہ ہوا فقام فتودع، وہ بندہ کھڑا ہوا، اس نے وضو کیا، وصلی رکعتین، اور 2 رکعتیں ادا کی، ثم قال، پھر اس نے یوں دعا کی، اللہم انی جئت مجاہدا فی سبیلک وابتغاء مرضاتک، کہنے لگا کہ اے رب عز و جل، میں تیرے راستے میں جہاد کرنے اور تیرے رضا کو طلب کرنے کے لیے نکلا تھا۔ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ تُحْيِي الْمَوْتَى وَتَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تو جو کچھ قبروں میں ہیں ان کو بھی اٹھائے گا۔ لَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ عَلَيَّ الْيَوْمَ مِنَّةً، مجھے کسی کا احسان نہ اٹھانا پڑے۔ اطلب الیک ان تبعث لی حماری، میں تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تو میرے گدھے کو زندہ کر دے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فقام الحمار ینفض اذنیہ، تو وہ اپنے کان جارتا ہوا وہ گدھا کھڑا ہو گیا۔ تو یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی امتی کی شان ہے کہ اس کی دعا سے بھی رب تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ اور دیکھو امام بیہقی اس کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ھذا اسناد صحیح، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ قال، اور فرماتے ہیں ومثل ھذا یکون کرامۃ لصاحب الشریعہ، کہ اس طرح کی بات یہ صاحب شریعہ کی کرامت ہوتی ہے، حیث یکون فی امتہ، کہ اس کی امت کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو یہ امام بیہقی نے اس کو بیان کیا، اور 2 سندیں اور بھی بیان کی، اور آخر میں ایک شعر بھی بیان کیا، وہ بھی دیکھو کہ شعر بڑا عمدہ پڑا، وَمِنَ الَّذِي أَحْيَا الْإِلَٰهُ حِمَارَهُ، کہ ہم میں سے کچھ وہ ہیں کہ رب تعالیٰ نے اس کے گدھے کو بھی زندہ کر دیا۔ وَقَدْ مَاتَ مِنْهُ كُلُّ عُضْوٍ مِفْصَلٍ، حالانکہ اس کا ہر عضو جو ہے وہ مر چکا تھا، لیکن رب تعالیٰ نے اس کو بھی زندہ کر دیا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک امتی کی شان ہے۔ یہاں تک کلام کی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کلام کیا مردوں کے ساتھ، تو اس کے حوالے سے یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت نمبر ہے 3976، اس کے اندر بھی ہے، کئی سندوں کے ساتھ روایت ہے کہ جب قاتلین بدر میں سے بہت سارے بندوں کو 20 سے زائد، اور ایک روایت کے اندر ہے 24 رجلا، کہ 24 بندے تھے، ان کو بدر کے گڑھوں میں سے گڑھے میں جب ان کو ڈال دیا گیا، ان کو پکار کر کہا الیسا قد وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ کیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا اس کو تم نے سچ نہیں پایا؟ کہا فانی وجدت ما وعد ربی حقا،
کہ جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں نے اس کو تو حق ہی پا لیا ہے۔ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تکلم من اجساد لا ارواح فیہا، کہ وہ جسم کیسے بولیں گے جن کے اندر روح ہی نہیں ہے۔ قال والذی نفسی بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، کہ جو میں ان سے کہہ رہا ہوں تم اس سے زیادہ نہیں سن پا رہے، یعنی یہ تو تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں، تم ان سے زیادہ نہیں سن پاتے۔ کہ آخر میں یوں ہے قال قتادہ، تو حضرت قتادہ کہتے ہیں احیاہم اللہ تعالی، کہ رب تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، حتی اسمعہم، کہ انہوں نے تاکہ وہ سنیں اس بات کو، توبیخاً و تصغیراً و نکمتاً و حسرتاً و ندماً، ان کو توبیخ کرنے کے لیے، انتقامی طور پر بتانے کے لیے، اور حسرت اور ندامت کے لیے ان کو زندہ کیا گیا۔ تو رب تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ معجزہ کے طور پر نبی پاک علیہ السلام کے لیے تو مشرکین کو بھی زندہ کر دیا گیا، اور نبی پاک نے ان سے بھی کلام کیا اور فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے۔ تو دیکھو مردے کلام سنتے ہیں، اور مردوں سے کلام کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے۔ یہ کتاب ہے امام بیہقی کی دلائل النبوہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 55، وہاں پر چیپٹر کا نام دیکھو، آپ نے چیپٹر یوں باندھا ما جاء فی شہادت المیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالرسالۃ والقائمین بعد بالخلافہ، کہ وہ خبریں جو نبی پاک علیہ السلام کے لیے جو مردوں نے گواہی دی اس حوالے سے جو آئی ہیں، اور جو بعد میں خلافت کی گواہی دی مردوں نے اس حوالے سے جو خبریں آئی ہیں، و روایت فی ذالک صحیحۃ ثابتۃ، امام بیہقی کہتے ہیں اس حوالے سے جو خبریں ہیں وہ صحیح ہیں اور ثابت ہیں بالکل۔ تو دیکھو امام بیہقی نے اس کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا، اور پھر صفحہ نمبر 58 پر امام بیہقی نے اس بات کو بالکل واضح طور پر بیان کیا ہے۔ قد روی فی التکلم بعد الموت عن جماعت باسانید صحیحۃ، آپ کہتے ہیں کہ موت کے بعد کلام کرنے کے حوالے سے ایک جماعت نے موت کے بعد کلام کرنے کے بارے میں روایات کو بیان کیا ہے، ایک جماعت نے باسانید صحیحۃ، صحیح سند کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ بالکل روایات صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں، اور آپ نے پھر بہت ساری اسناد کے ذریعے ان واقعات کو بیان بھی کیا ہے، تو یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ یہی امام بیہقی کا قول امام ابن کثیر نے بھی اپنے جہاں پر حضرت عیسیٰ کو جو نشانیاں عطا کی گئی ہیں اس کے تحت امام ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ کے اندر اس کو ذکر کیا، اور اسی بات کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ کے اندر بیان کیا ہے۔ لہٰذا یہ بالکل صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ یہ تاریخ دمشق کے اندر امام ابن عساکر نے اس کو ذکر کیا، جلد 45 صفحہ نمبر 450 پر پورا طویل واقعہ بیان کیا کہ حضرت عمر کے دور میں ایک جوان تھا، بڑی عبادت کرتا، حضرت عمر بھی تعجب کیا کرتے، وہ رستے میں گزرتا تو ایک عورت اس کو گناہ کی دعوت دیتی تو وہ نظر نیچی کر کے چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ شیطان کے ورگلانے پر آگے بڑھا، گناہ کے ارادے سے اس کو آیت یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان کو کوئی شیطانی ٹھیس پہنچتی ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ بیدار ہو جاتے ہیں، وہ دیکھنے والے بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو یاد آئی، وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو اٹھا کر اس کے دروازے پر اس عورت نے ڈال دیا۔ اس کا والد بعد میں آیا، اس نے بیٹے کو دیکھا، گھر لے آیا، پوچھا، اس نے دوبارہ وہی واقعہ بیان کیا، اور وہ واقعہ بیان کرنے کے بعد جب آیت یاد آ گئی تو پھر بے ہوش ہو گیا۔ اب کی بار صرف بے ہوش نہیں ہوا بلکہ اس کا انتقال بھی ہو گیا، راتوں رات اس کا کفن دفن اس کو دفنا دیا گیا۔ صبح حضرت عمر کو پتہ چلا تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کی قبر پر پہنچے تو کیا کہتے ہیں یہ دیکھیے، فقال عمر فاذهبوا بنا الى قبری، ہمیں اس کی قبر پر لے چلو۔ فاتا عمر ومن معه، حضرت عمر اور ان کے جو ساتھی تھے، ومن معه القبر، قبر کے اوپر آئے۔ فقال عمر یا فلاں، تو حضرت عمر نے وہاں پر اس کو پکار کر کہا کہ اے فلاں، ولمن خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جب آپ نے یاد پڑھی فاجابہ الفتى، تو اس جوان نے جواب دیا، من داخل قبری، قبر کے اندر سے جواب دیا، یا عمر قد آتانیہا ربی عز وجل فی الجنت مرتین، کہ رب تعالیٰ نے مجھے قبر کے اندر 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں، میرے رب عز وجل نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ پوری سند کے ساتھ امام ابن اسحاق نے اس کو بیان کیا، المتوفا 571 ہجری، اور امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر سورۃ الاعراف کے آخری رکوع کے
اندر ان الذین اتقوا والی جو آیت ہے اس کے تحت اس واقعے کو بیان کیا ہے، امام ابن کثیر نے بیان کیا، اور پھر اس کا ترجمہ محمد علی جوناگڑھی نے کیا، اس نے بھی اس واقعے کو کوئی غلط قرار نہیں دیا، اور اس کی تحقیق نیچے زبیر علی زئی نے کی ہے، تمہارے بابے نے، تو اس نے بھی بالکل اس کو بارے میں کوئی کلام نہیں کیا، خاموشی اختیار کی ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے قطبی کا واقعہ تھا نبی پاک علیہ السلام کی قبر پر آنے کا، تو اس پر زبیر علی زئی نے اس کا انکار کیا، لیکن اس واقعے کے بارے میں زبیر علی زئی نے بھی کچھ نہیں کہا، اور یہی واقعہ شرح الصدور کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے بیان کیا، اور کنز العمال کے 4634 نمبر جو روایت ہے اس کے اندر بھی یہی واقعہ موجود ہے، تو لہٰذا یہ واقعہ بالکل صحیح ثابت ہے۔ باقی رہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مردوں کے کلام کے حوالے سے، اس حوالے سے یہ الخصائص الکبریٰ جلد 2 میں یہ روایت موجود ہے، نمبر 113 پر امام جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری، آپ کیا کہتے ہیں؟ اخرج الحاکم فی تاریخ نیسابور والبیہقی وابن عساکر بسند فیہ من یجہل، کہ امام حاکم نے اپنی تاریخ نیشاپور کے اندر، امام بیہقی نے، امام ابن عساکر نے اس کو بیان کیا، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک مجہول راوی ہے، لہٰذا ہم کوئی اس واقعے کو یہ نہیں کہتے کہ اس کو صحیح مانا جائے، یہ زجر و توبیخ اور واضح و نصیحت کے طور پر اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، قال دخلنا مقابر المدینہ مع علی ابن ابی طالب، ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کی قبروں میں داخل ہوئے، فنادا یا اہل القبور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت علی نے ندا دی کہ اے اہل قبور تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، تخبرونا باخبارکم ام نخبرکم، کیا تم اپنی خبریں دو گے یا ہم تمہیں اپنی خبریں بتائیں؟ قال فسمعنا صوتا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں ہم نے آواز سنی، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اخبرنا اما کان بعدنا، جو ہمارے بعد ہوا آپ خبر دیجئے۔ فقال علی چن، حضرت علی فرمانے لگے، اما ازواجکم فقط تزوجت، کہ تمہاری جو ازواج تھی انہوں نے نکاح کر لیے، واما اموالکم فقط اقتسمت، جو تمہارے مال تھے اس کو تقسیم کر دیا گیا، والاولاد فقط حشروا فی زمرۃ الیتامى، تمہاری اولاد یتیموں کے زمرے کے اندر آ گئی، والبناء الذی شیدتم فقد سکنہ اعداؤکم، جن عمارتوں کو تم نے بڑا مضبوط بنایا تھا ان کے اوپر تمہارے دشمن قابض ہو گئے، فہذہ اخبار ما عندنا، یہ ہمارے پاس تھی خبریں، فما اخبار ما عندکم، اس کی کیا خبریں جو تمہارے پاس ہیں؟ فاجابہ میتن، تو مردے نے جواب دیا، قد تحرکت الاکفان، کہ ہمارے کفن پھٹ گئے، وانتصرت الشعور، ہمارے بال بکھر گئے، وانقطعت الجلود، ہماری جلدیں کٹ گئیں، جو آنکھیں ہیں وہ رخساروں پر بہہ گئیں۔ یہ واقعہ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا، تو یہ زجر و توبیخ اور واضح و نصیحت کے طور پر اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، نہیں تو اس کے علاوہ یہ جو عقیدہ یہ بالکل ثابت ہے، لہٰذا مرزا جیلمی کے دھوکوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔